अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामी त्यौहार और आज के लिए उनका क्या दर्स है। ये कोई खुश तारीख का लेक्चर नहीं होगा, बल्कि एक दोस्तों वाली गुफ्तगू, जैसे हम चाय पी रहे हों और ये याददाश्तें बांट रहे हों। सुनते हो, इस्लाम में त्यौहार का क्या मतलब है। ये सिर्फ छुट्टी के दिन नहीं है, जैसे कि हम आमतौर पर समझते हैं। ये वाक़ियात, यादगारें और सबसे अहम, अल्लाह ताला की निमतों का इजहार करने के मौका हैं। हर त्यौहार अपनी जगह एक बड़ा सबक छुपाए हुए है। ये सबक सिर्फ माजी की बात नहीं, बल्कि आज की जिंदगी में हमें रहनुमाई करने वाली फानूस हैं। सोचो, ईद उल फितर, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े, इबादत और खुद को पाकीज़ा करने के बाद ये कितना बड़ा जश्न होता है। ये सिर्फ खाने पीने और खुशी मनाने का दिन नहीं, ये खुद अनज़बात, सब्र और अल्लाह ताला के हुजूर झुकने का नतीजा है। ईद के दिन की नमाज, ज़िकोत की अदायगी, एक दूसरे से मिलना, गले मिलना, ये सब कितना खूबसूरत पैगाम देते हैं। मुआफ़ करना, भाईचारा कायम करना और खुशी बांटना। आज के तनाव भरी जिंदगी में ये सब कितना ज़रूरी है, क्या नहीं। फिर ईद उल अज़हा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद। ये कुर्बानी का दर्स देता है, अपनी मोहब्बत और वफादारी अल्लाह ताला के सामने पेश करने का दर्स। अपनी प्यारी चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की तलकीन करता है। ये सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है, ये खुद गरज़ी और नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का सबक भी है। क्या हम आज भी अपने नफसानी जज्बात को काबू में रखते हैं? क्या हम अपने माल, वक्त और मोहब्बत अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करते हैं? और फिर हज, ये तो एक आलमी इज्तिमा है, जहां दुनिया के कोने कोने से मुसलमान अल्लाह के घर आते हैं। एक जगह पर, एक ही मकसद के लिए, एक ही लिबास में। ये हमें अपनी इंसानियत की याद दिलाता है, हम सब एक हैं। ये इज्तिमाई इबादत, इत्तेहाद और मुसावाट का दर्स देती है। क्या हम आज भी इस इत्तेहाद को बरकरार रखते हैं? क्या हम मुख्तलिफ अकायद और पस मंज़र के लोगों के साथ बाहमी एहतराम और मोहब्बत से पेश आते हैं? मैं सोचता हूँ कि इस्लाम के त्यौहार सिर्फ मजहबी शायर ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल समाजी निज़ाम है। ये हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाते हैं। ये हमें अपने ईमान की ताज़गी बरकरार रखने में मदद करते हैं। ये हमें यकजहती और मोहब्बत का दर्स देते हैं, और ये हमें इंसानियत की याद दिलाते हैं। मसलन, शब मिराज, ये रात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज की याद दिलाती है। ये आसमानी सफ़र इंसान की अज़मत और अल्लाह की कुदरत का इजहार करता है। हमें अपने मक़ासिद बुलंद करने की तरगीब देता है, मुश्किलात से गुजरने की हौसला अफजाई करता है। क्या हम आज भी अपने ख्वाबों की तबीर के लिए जिद्दोजहद करते हैं? क्या हम मुश्किलात से गुरेज करते हैं या उनका सामना करने की हिम्मत रखते हैं? ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हर इस्लामी त्यौहार अपनी जगह एक अलग सबक रखता है। ये सबक हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, इखलाक, मुआशरत, इबादत और खुद शनासी। ये सबक हमें बेहतर इंसान बनने में मदद देते हैं, बेहतर मुआशरे बनाने में मदद देते हैं। आखिर में, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लामी त्यौहार सिर्फ रिवायती तकारीब नहीं हैं, बल्कि वो हमारे लिए एक ज़िंदा रहनुमाई। अगर हम उनके पैगामात को समझें और अपनी ज़िंदगियों में लागू करें तो ये हमें एक पुरसुकून, खुशगवार और मानी खेज ज़िंदगी गुजारने में मदद करेंगे। यही उनका असल मकसद है, यही उनका आज के लिए दर्स व अबरत है।
آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں آج کے لیے اسلامی تہواروں کا کوئی اور سبق بھی ہے؟ آئیے بات چیت کو جاری رکھتے ہیں اور اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ارے دوستو، آج میں تمہارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں اسلامی تاریخ کے دل میں لے جائے گا اور وہاں سے ہم آج کے لیے کچھ بہت اہم سبق سیکھیں گے۔ بات ہے اسلامی تہواروں کی، ان جشنوں کی جو صرف تقاریب نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی گہری جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تہوار صرف خوشی منانے کے موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اپنی تاریخ کا یاد دہانی کراتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق دیتے ہیں اور ہمیں مستقبل کی راہ دکھاتے ہیں۔ سوچو، اگر آپ کسی ایسے زمانے میں رہتے ہوں جہاں ظلم و ستم عام ہے، جہاں لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہوں، اور اچانک آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو جو حق کی بات کرنے سے نہیں ڈرتا، جو کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے، جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہوگا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان سے، عقیدے سے اور عدل کے جذبے سے حاصل کیا گیا۔ اور پھر شروع ہوئے یہ تہوار۔ یہ وہ لمحات تھے جنہیں منانے کی ضرورت تھی، جنہیں یاد رکھنے کی ضرورت تھی۔ عید الفطر، جو روزے کے بعد آنے والی خوشی کا جشن ہے، ایک ایسا دن جب ہم نے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پایا، اپنے رب کے سامنے جھکے اور اس کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ سوچیں، اس روزے نے ہمیں کس قدر صبر سکھایا، کس قدر شکر گزاری کا احساس دلایا۔ یہ تہوار ہمیں خود شناسی اور خود انضباط کی یاد دلا رہا ہے، اس وقت کے لیے جب ہماری زندگی کا ہر شعبہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو رہا ہے۔ پھر آتی ہے عید الاضحیٰ، قربانی کا تہوار۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو یاد کرتے ہیں، اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر موجود نفسانی خواہشات، اپنے مفادات اور دنیاوی چیزوں کی قربانی کا پیغام ہے۔ آج کے دور میں جب انسانیت کا سب سے بڑا دشمن خود غرضی ہے، یہ تہوار ہمیں دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی دولت سے زیادہ بڑا مال اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر ہیں دیگر تہوار، جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ یہ صرف ایک جشن نہیں، بلکہ یہ ہمیں ان کی پاک زندگی کے سبق یاد دلاتا ہے، ان کی عدل، ان کی رحمت، ان کا تحمل، ان کا پیار۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے تنازعہ زدہ ماحول میں جہاں نفرت اور تشدد عام ہے، ان کی زندگی سے ہمیں امن، محبت اور برداشت کا سبق ملتا ہے۔ اور رمضان المبارک، پورا ایک مہینہ جو روزوں، تلاوت قرآن اور دعاؤں سے معمور ہے، ایک ایسا مہینہ جو ہمیں روحانی تربیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے سے ہم بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہیں، غریبوں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہماری امت کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تہوار ہمیں خود انضباط، صبر اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکنے کا سبق دیتا ہے، اس وقت جب ہم اپنی زندگی میں ہر وقت مشغولیت اور فراغت میں گزارتے ہیں۔ یہ تمام تہوار ہمارے لیے چراغ ہیں، روشنی کے مینارے ہیں جو ہمیں زندگی کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح اپنی اخلاقیات کا تحفظ کرنا چاہیے،
اور کس طرح انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان تہواروں کو صرف روایتی تقاریب نہ سمجھیں، بلکہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان سے سبق حاصل کریں اور ان کے پیغامات کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ آج کے دور میں جب دنیا اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے، جب اخلاقی اقدار کا زوال ہوا ہے، یہ تہوار ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ ہمیں اپنی تاریخ سے جوڑتے ہیں، ہمیں اپنی روایات کا علم دیتے ہیں اور ہمیں مستقبل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آئیے ان تہواروں کو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منائیں اور ان سے حاصل ہونے والے سبقوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں خوشحالی اور کامیابی کی جانب لے جا سکتا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ ارے یار، بات چل رہی تھی اسلامی تہواروں کی۔ کیا تمہیں یاد ہے ہم کتنی دیر سے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، ہاں نا؟ بہت کچھ سیکھنے کو ہے اور اب تو بات شدت اختیار کر رہی ہے۔ چلو اب ان تہواروں کے درمیانی ابواب پر غور کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ ان تہواروں نے ہمارے لیے آج کی زندگی میں کیا درس و عبرت چھپا رکھے ہیں۔ سنتے ہو، یہ اسلامی تہوار صرف مذاق و تفریح نہیں ہے جیسے ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے تاریخ کا بہت اہم حصہ ہے اور ان کی اہمیت آج بھی ہے۔ مثلاً عید الفطر، یہ تو بس ایک تہوار نہیں بلکہ ایک پورے مہینے کی عبادت اور روزے کا انعام ہے۔ رمضان کے بعد آنے والا یہ تہوار ہماری زندگی میں صبر، استقامت اور اللہ کے قریب ہونے کی اہمیت کو یاد دلاتا ہے۔ سوچو تو، پورا مہینہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنے رب کو یاد رکھنا کتنا بڑا کام ہے، اور پھر عید کا دن، شکر گزاری اور خوشیاں منانے کا دن، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلوں کے بعد خوشیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ اور عید الاضحیٰ، یہ تو بہت ہی گہرا پیغام دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی کہانی سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمارا ایمان کتنا اہم ہے اور ہمیں اپنی محبت اور فرض ادا کرنے کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مادی چیزیں موقت ہیں، لیکن ایمان اور اللہ کی رضامندی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس تہوار میں غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے اور ان کی مدد کرنے کا بھی پیغام ہے، جو بہت ضروری ہے آج کے دوران میں۔ پھر مولد کی رات ہے، شب قدر۔ یہ رات تو راتوں کی رانی ہے، اس رات کے فضل اور برکت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا، دعا مانگنا اور توبہ کرنا کتنا اہم ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے قریب رہنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ رات ہمیں اپنی زندگی میں روحانی قوت حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو ایک نیا مقام دینے کا مواقع دیتی ہے۔ یہ سب تہوار ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی صرف مادی چیزوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ روحانی چیزوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کے دوران میں جب دنیا بہت زیادہ مادی ہوتی جا رہی ہے، یہ تہوار ہمیں اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے اور اپنی اقدار کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تہوار ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے خالق سے جوڑتے ہیں۔ ہم ان تہواروں کے ذریعے اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں امید کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا تم کو نہیں لگتا کہ آج کے دوران میں جب اتنی زیادہ ہڑبڑ اور بے حسی ہے، یہ تہوار ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ بس بات کرنے کی بات نہیں ہے یار، ہمیں ان تہواروں کی اصل روح کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنا
چاہیے۔ یہ تہوار صرف چند دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا درس ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ان درسوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے سے ہی ہم اپنی زندگی کو مفید اور منوی بنا سکتے ہیں۔ کیا تمہارے خیال میں بھی یہی بات ہے؟ یار، تمہیں یاد ہے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے؟ اسلامی تہوار۔ آج کے لیے درس واو عبرت۔ واہ بھائی، کیا شاندار سفر تھا! ہم نے اتنے سارے تہواروں کے بارے میں بات کی، عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک، اور پھر محرم کے غمگین لیکن بہت معنی خیز ایام کی یاد دہانی بھی کی۔ ہم نے ہر تہوار کی تاریخی پس منظر، اس کے مذہبی مفہوم اور آج کے دور میں اس کی اہمیت پر گہری بحث کی۔ یاد ہے جب ہم نے عید الفطر کی بات کی تھی؟ کیا خوبصورت منظر تھا! روزوں کے بعد جب سب لوگ خوشیوں میں ڈوبے، نئی کپڑوں میں ملبوس، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے بھاگتے، اپنوں کو تحائف دیتے، اس نے صرف خوشی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ایک سال کے تقوی اور خود اعتمادی کی تکمیل کی علامت بھی تھی۔ اور پھر عید الاضحیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار، کتنا عظیم پیغام تھا اس میں! خالص اطاعت، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب۔ اور یہ قربانی صرف جانوروں کی شکل میں نہیں، بلکہ اپنے نفس کے تقاضوں کی قربانی کی شکل میں بھی آج کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کرنے کی تیاری کی تھی۔ محرم کے غمگین ایام کا ذکر بھی کیا نہ بھولیں۔ یہ ایام صرف ماتم نہیں بلکہ مظلومیت کے خلاف آواز بلند کرنے کا، حق کے لیے لڑنے کا اور ظلم کے خلاف مضبوط کھڑے ہونے کا درس دیتے ہیں۔ یہ صرف کربلا کا واقعہ نہیں بلکہ تمام زمانوں میں حق اور باطل کی جدوجہد کی یاد دہانی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارا دینی اور انسانی فرض ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر اسلامی تہوار کا اپنا ایک الگ ہی مقام اور پیغام ہے۔ یہ صرف تعطیلات نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک زندگی بدلنے والا درس چھپا ہوا ہے۔ ہم نے اس بحث میں اسلامی تہواروں کی روایات، ان کے رسوم و رواج اور ان کے معاشرے پر اثرات کو بھی دیکھا۔ کس طرح یہ تہوار ایک دوسرے سے ملنے جلنے، محبت اور بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں۔ کیا خوبصورت روایات ہیں یہ! ہم نے یہ بھی غور کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تہواروں کے تقاضے بھی تبدیل ہوتے ہیں مگر ان کے بنیادی مفہوم اور روح موجود رہتی ہے۔ آج کے دور میں جبکہ ہماری زندگیاں اتنی بے چین اور مصروف ہیں، ان تہواروں کو معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنے اور اپنے دین اور تاریخ سے جڑے رہنے کا ایک اہم ذریعہ بنانا چاہیے۔ کیا آپ کو یاد ہے ہم نے کس طرح ہر تہوار کو جدید سیاق و سباق میں رکھ کر اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی؟ اور آخر میں جب ہم اس پورے سفر کے اختتام کے قریب پہنچتے ہیں تو مجھے ایک بات خاص طور پر یاد آتی ہے، یہ کہ اسلامی تہوار صرف خوشیاں منانے یا غم منانے کے مواقع نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک گہرا درس، ایک قیمتی پیغام چھپا ہوا ہے۔ یہ پیغام ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے، ہماری شخصیت کو صقل کرنے اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ تہوار ہمیں اپنے دین کی اقدار اور اس کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے موجودہ مقام سے جڑے رہنے اور آئندہ کی جنگیں لڑنے کی قوت دیتے ہیں۔ اور یہی تو اس سفر کا بہترین خاتمہ ہے، نہیں؟ ایک ایسا خاتمہ جس نے ہمیں اپنے دین اور تاریخ سے مزید جڑے رہنے کی تحریک دی۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں ان درسوں کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، نہیں؟ ارے یار، کیا حال ہے! آج کل اتنے مصروف ہیں نہ کہ بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔
لیکن آج میں نے سوچا چلو ایک دلچسپ بات کرتے ہیں، اسلامی تہوار۔ یہ صرف چھٹیاں اور خوشیاں نہیں ہیں نا، ان میں ایک بہت گہرا معنی چھپا ہوا ہے، جو آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے؟ تو اسلامی تہوار آج کے لیے درس و عبرت آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کرتے ہیں۔ دیکھو، ہم سب جانتے ہیں کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور رمضان سب سے بڑے تہوار ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی کہانیاں واہ کتنی دلچسپ اور امید سے بھری ہوئی ہیں۔ مثلاً عید الفطر، یہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے اور عبادات کا انعام ہے نا۔ یہ صرف کھانے پینے اور مل جل کر خوشی منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی اطاعت، صبر اور خودداری سے کتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھا جاتا ہے کہ مشکل سے گزرنے کے بعد خوشی کا مزہ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی ہماری زندگیوں سے کتنی مماثلت ہے؟ ہم بھی تو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ان سے گزرنے کے بعد جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ، یہ قربانی کا تہوار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو تمہیں معلوم ہی ہوگی نا۔ اپنی سب سے پیاری چیز، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی دینا چاہیے۔ یہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے، اپنے غرور کو چھوڑنے اور اللہ کی رضا کے لیے جتنی بھی قربانی کی ضرورت ہو کرنے کی یاد دہانی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر کوئی اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے، یہ تہوار ہمیں خود غرضی سے نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، غربا کو کھانا کھلانا، یہ سب اس قربانی کا حصہ ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ، یہ تو ایک روحانی سفر ہے نا۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے قریب آنے کا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس بے حیائی اور فحاشی کے دور میں یہ مہینہ ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں صرف مادی چیزیں ہی اہم نہیں ہیں، بلکہ روحانی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ رمضان کا یہ سفر ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی راہ دکھاتا ہے، لیکن سب سے اہم بات کہ یہ سب تہوار ہمیں اللہ سے جڑنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں اتنی مصروفیتیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، یہ تہوار ہمیں ایک لمحہ آرام اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے خالق کے ساتھ وقت گزارنے، اس کی نعمتوں پر غور کرنے اور اس کی شکر گزاری کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ اسلامی تہوار بس خوشی منانے کا موقع نہیں، یہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے، غلطیوں سے سبق سیکھنے اور بہتر انسان بننے کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اپنے معاشرے میں خیر کا کام کرنے اور انسانی اخلاق کی پاسداری کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ آج کے دور کے لیے بہت ہی ضروری پیغام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان تہواروں کے پیغامات کو بہت کم احساس کرتے ہیں۔ ہم بس چھٹیاں اور خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے گہرے معنی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تہواروں کے اصلی مقام کو سمجھیں اور ان سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ چلو اب تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟
کیا ان تہواروں نے تمہیں کسی طرح متاثر کیا ہے؟ تمہارے خیال میں آج کے مسلمانوں کے لیے ان کا کیا پیغام ہے؟ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔